अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान भर में इस वक्त गैर वाज़ेह सूरत हाल है कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, एक तरफ़ा होंगे। इसमें निगरान सेटअप का क्या रोल होगा? आया निगरान सेटअप इसका अहल है कि वो गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुल्क में कर सके? लेकिन इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो सूरत हाल है, यहाँ पर गवर्नर पर बहुत सारे इल्ज़ामात उंगलियाँ उठ रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का इंतहाई एक्टिव मेंबर रहा है, इंतहाई अहम रहनुमा रहा है और मौलाना फजल रहमान के समधी हैं। मौलाना फजल रहमान भी इस पर ट्रस्ट करते हैं और इस वक्त JUI जो ग़ुलाम अली की वजह से जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने मुख्तलिफ़ अज़ला में ताउनियातें भी की हैं। इंतखाबात के लिए रेगिंग के लिए लोग कह रहे हैं कि वो प्लान बना चुके हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी बगदादा यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। बगदादा साहब, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रहा है इंतखाबात के हवाले से? आया ये मौजूदा जो निगरान हुकूमत है और ग़ुलाम अली की मौजूदगी में गैर जानिबदाराना इंतखाबात की तवक्को आप रख सकते हैं? आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल के दो पहलू है। पहला पहलू जो है वो ये है कि आया इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराने की जो वो की है, बात की है, क्या उस तरह हो सकेगा अमलन? तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, बिलखसूस जो माशी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है पाकिस्तान का, इस वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और वो मुश्किलात जो है वो ऐसी हैं कि जिससे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो हमारे जो मुक़्तदर इदारे हों मुल्क के, वो उससे मतलब पैरोतही नहीं कर सकते। मुश्किल है। अब इंतखाबात का होंगे नहीं होंगे, ऑलरेडी इंतखाबात जो है काफ़ी इल्तिवा में जा चुके हैं, बावजूद इसके कि अदालतों ने उसमें फ़ैसले भी दिए हैं, बावजूद इसके कि आईन के जो आईनी तकाज़े हैं, जो प्रोविजंस हैं इंतखाबात के लिए, वो भी मतलब है उस पे भी अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। इस तरह अभी जो एक सहारा लिया गया है, जो मरदूशुमारी हो गई थी और उसके नतीजे में जो हल्का बंदियों की नई सिरे से वो है सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर इब्तदाई तौर पे उसके हल्का बंदियों के वो भी किए हैं। लेकिन ये सारे मामलात जब जिस तरफ जा रहे हैं तो वो ये है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं और तरजीहात जो है वो भी अब वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ज़ेर आताब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त ये परतोल रही है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में हमें जो है वो मौका मिलेगा और हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, वहाँ भी कुछ वो है मुश्किलात हैं। बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और कुछ सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब सिर्फ वो ख़ुद दे सकते हैं, लेकिन वो भी जवाब देने से कासिर हैं। फ़िलहाल हुकूमत, निगरान हुकूमत के बिलखसूस वज़ीर दाखिला जो बुगटी साहब हैं, उनकी तरफ से जो मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से बातें की गई हैं, उनकी पाकिस्तान आमद के हवाले से, वो भी एक सवालिया निशान है कि ऐसे हालात क्यों हैं। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल इंतखाबात का जो उम्मीद है, जो तवक्को है वो होने चाहिए, वो मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे शक है कि जो जनवरी 2024 का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें मैं भी कि वो
فیبرری میں چلے جائے، مارچ میں چلے جائے، یا ہو سکتا ہے امکان موجود ہے کہ انتخابات کا التوا جو ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے ہو۔ یہ تو سیاسی صورتحال ہے۔ جہاں تک اس صوبے کے حالات ہیں، آپ نے گورنر کی بات کی، آپ نے JUI کی بات کی، آپ نے غلام علی صاحب کی بات کی جو گورنر ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے۔ بے شک نگران سیٹ اپ بھی ہے۔ جو نگران سیٹ اپ کی یہ حالت ہے کہ ان کی پوری جو کابینہ تھی وہ چلی گئی، ماں سوائے وزیر اعلیٰ کے۔ وہ ان لوگوں کو انہوں نے رخصت کر دیا۔ اس کے اوپر جو ہے بہت سارے سوالات تھے، اور سوالات یہ تھے کہ کرپشن کی بھی سوالات تھے، سیاسی وابستگیوں کے بھی سوالات تھے، وہ تو چلے گئے۔ ابھی ایک نئی کابینہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو دے دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کتنے بااختیار ہے، کتنے وہ جو چیف ایگزیکٹو کے اختیارات ہوتے ہیں صوبے کے، وہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں ترقیاتی عمل جو ہے، ڈیولپمنٹل پروگرام جو ہے وہ پورے زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، نہ سیاسی طور پہ، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے۔ سندھ میں کافی حد تک جو ہے وہ ترقیاتی عمل جاری ہے، اور وہاں پہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں ایون کہ وہاں پہ ترقیاتی عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے کہ جو ترقیاتی عمل جس کا رک گیا ہے گزشتہ تقریباً 1 سال سے، 2000 جب سے یہ نگران سیٹ اپ آئی ہے، اور جب موجودہ گورنر آئے ہیں، اور جب موجودہ وزیر اعلیٰ اس نشست پہ بیٹھ گئے ہیں، تب سے جو ہے وہ ترقیاتی عمل بالکل رکا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی چل رہے ہیں، سندھ میں بھی چل رہے ہیں، بلوچستان میں بھی چل رہے ہیں، لیکن ان کی جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اتنا متنازع نہیں ہے جیسا کہ خیبر پختونخوا میں اگر ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے ہیں پھر بھی اس پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ اس کی مین وجوہات کیا ہے؟ نگران سیٹ اپ کو پہلے جو پہلا ٹینیور تھا، اس کا جو پہلا پیز آیا تھا، اس میں خود گورنر صاحب نے اس کو متنازع بنا دیا۔ پہلے جو تھے وہ اختلافات تھے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات تھے، اور بڑے شدید اختلافات تھے، جو مجھے پتہ ہے، شدید اختلافات، یہاں تک کہ مطلب ہے چیف منسٹر نے احکامات جاری کیے تھے کہ کوئی میرے کیبنٹ کا کوئی منسٹر جو ہے وہ گورنر کے پاس نہیں جائے گا، گورنر سے رجوع نہیں کرے گا کسی بھی معاملے میں۔ اور پھر یہاں تک ہوا کہ اس میں جرگے ہو گئے، وہ لوگ چلے گئے وزیر اعلیٰ کے آبائی گھر چلے گئے، جرگے کے شکل میں JUI کے لوگ تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے حالات کو نارمل بنانے کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مطلب ہے کوئی وہ مشکل جو ہے وہ پڑ جائے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ شدید صورتحال سے جو ہے وہ دوچار ہے۔ بالخصوص جو ریاستی مشینری ہے، جو حکومتی مشینری ہے، اس کے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، اس کی ادائیگی میں میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مکمل طور پہ وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں گورنر کی طرف سے بھی مشکلات ہیں، اس میں وفاق کی طرف سے بھی مشکلات ہیں، اور اس میں جو نگران وزیر اعلیٰ ہے ان سے جو توقعات تھی وہ انتہائی شریف النفس اور انتہائی تجربہ کار شخص ہیں، ان کا ایک ماضی ہے پورا، اور اس کے حوالے سے، ان کے ماضی کے حوالے سے ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی، لیکن شاید ان کی عمر کی وجہ سے، یا شاید وہ ان کی انتہائی جو شریفوں والی وہ ہے، شرافت والی جو ان کا وہ ہے ایک اپروچ ہے، اس کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو ہے گورنر جو منمانیاں کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے ان کا، سیاست پہ اثر انداز ہونے کا، صوبے کے جو انتظامی معاملات ہیں اس پہ اثر انداز ہونے کے، اور جو الیکشن پہ آنے والے الیکشن کے لیے ان کے جو شاید ان کو ٹارگٹ دیے گئے ہوں، شاید ان کو اسی شرط پہ گورنر بنایا گیا ہوں کہ جی آپ نے جو ہے وہ حالات بنانے ہیں آنے والے وقت میں، تو اس کی وجہ سے وہ جو ریاستی یا جو صوبائی حکومت یا جو انتظامی معاملات ہیں وہ تقریباً مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صوبے میں کوئی عملاً کوئی فعال حکومت جو ہے وہ موجود ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ صوبے میں جو ہے ایک کریڈیبل حکومت جو ہے وہ موجود ہے۔
اور مشکلات ہیں۔ ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہے پھر جو ڈپارٹمنٹس ہیں، محکمے ہیں، ان کے اوپر پڑتے ہیں، چاہے وہ منسٹر کی طرف سے ہو، چاہے سیکٹریوں کی طرف سے ہو، چاہے نچلے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ہو، وہ اس پہ وہ اثرات پڑتے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں۔ اوکے، شکریہ۔ بذا صاحب، اس وقت پی ڈی ایم حکومت ہے، پی ڈی ایم حکومت ہی نے غلام علی کو گورنر بنایا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس پر اعتراضات ہیں، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی جو یہاں کے صوبائی ترجمان ہیں اس کے بھی اعتراضات ہیں، اس طرح ایمل والی خان جو خیبر پختونخوا کے ایک قوم پرست جماعت ہے اس کے بھی تحفظات ہیں، اس کے خلاف بیان بازی بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیٹ اپ میں ہوتے ہوئے، اس گورنر کے ہوتے ہوئے صوبے میں اگر انتخابات ہو رہے ہیں تو غیر جانبدارانہ انتخابات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ انتہائی متنازع انتخابات ہوں گے، چاہے اس کے نتائج جو بھی ہوں، لیکن وہ جو ابھی تک جو معاملات اس غلام علی صاحب کے گورنر بننے کے بعد جو معاملات اس صوبے کے سامنے آ چکے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم میں شریک یا پچھلی حکومت میں شریک جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی طرف سے وہ کلیدی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان کا ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کے وہ جو بات کرتے ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے واقعی اس پہ جو ہے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر جو مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے درمیان کافی خلیج جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اختلافات بڑھ چکے ہیں، اور گلے شکوے جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں، اور اس صورتحال میں اگر انتخابات ہوں گے تو وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے اوپر ہوگا۔ اس گورنر کی موجودگی میں، اس کے گورنر کے ہوتے ہوئے وہ انتخابات جو ہے وہ شاید وہ اپنی وہ جو ہے وہ قائم نہ رکھ سکے، ساکھ جو ہے وہ برقرار نہ رکھ سکے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہوگی وہ لامحالہ گورنر پہ ہوگی، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہوگی وہ لامحالہ جے یو آئی پر ہوں گی۔ اور میں تو یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ اس گورنر کے ہوتے ہوئے جے یو آئی کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی اس گزشتہ 7-8 مہینے میں بری طرح متاثر ہوا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، اور یہ اس کا اندازہ اس کو آنے والے انتخابات میں چاہے جب بھی ہوں وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ گورنر کے ہوتے ہوئے، گورنر کے نشست جگہ پہ ہمارا جو بندہ ہم نے بٹھایا تھا، ان کے ہوتے ہوئے ان کو فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہو گیا ہے۔ اوکے، بہت شکریہ بازداری صاحب کا۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جب عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کا جو حکومت تھا 3.5 سال رہا، اس دوران جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو جے یو آئی کے سربراہ ہیں، مولانا فضل الرحمان نے اپنے پارٹی ورکروں کو انتہائی متحرک رکھا اور ایک ووٹ بینک قائم کیا تھا۔ اب جب ان کی پارٹی کی جو بغداد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی جب سے غلام علی گورنر بن گیا ہے جے یو آئی کی، تو وہ ووٹ بینک، وہ لوگ، وہ قافلہ جو مولانا فضل الرحمان نے انتہائی محنت سے تیار کیا تھا، وہ اب ان کے ساتھ نہیں رہا، اور یہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ بھی اس کو ہم غیر جانبدار انتخابات ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو، انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، تمام تر جو سیاسی صورتحال ہے ہم ایسے ہی تجزیے اور ایسے ہی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔